अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल नहीं बल्कि सोशल इश्यूज को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे आज चकवाल में एक वाकया पेश आया है। आप में से अक्सर को ये मालूम है कि मेरा ताल्लुक भी चकवाल से है और मेरी ही फैमिली में आप कह सकते हैं कि डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं। उनके यहाँ एक वाकया पेश आया है और बड़ा ही अफसोसनाक ये वाकया है और इसमें एक चीज़ कम से कम अच्छी है कि नुकसान कोई नहीं हुआ और बचत हो गई है। आपको बताएंगे आज हमारे रिश्तेदार हैं दूर के सही, चकवाल शहर में उनकी रिहाइश है और उनका एक 13 साल का बच्चा है, उसका नाम है सुभान वसीम। वो सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब अपने घर से निकला और साथ दूसरी गली में उसने अपने किसी क्लास फेलो से शायद कोई बुक लेना थी और जब वो अपनी गली से निकला, अपने घर से निकला, अपनी गली के कोने तक पहुंचा तो उसको एक खातून नजर आई जो उसकी तरफ बढ़ रही थी और जो ही ये आगे बढ़ा वो खातून भी इसकी तरफ आई और कोई बच्चे के मुताबिक कोई नोकीली सी चीज जो है वो उसको चुभाई बच्चे को और साथ ही उसकी आंखों में कुछ स्प्रे किया और बच्चा ये कहता है कि उसको मालूम नहीं क्यों मगर वो खुद ब खुद उस औरत के पीछे पीछे चलने लग गया और काफी देर चलते रहने के बाद उसको एक गाड़ी नजर आई और बाद में उसको ये याद नहीं है कि वो उस गाड़ी में कैसे गया, कैसे उस गाड़ी में बैठा, क्योंकि वो उस वक्त तक बेहोश हो चुका था। और तकरीबन काफी देर के बाद बच्चे को जब होश आया तो उससे ये देखा कि गाड़ी अभी सड़क के किनारे पर रुकी है और ये एक कैरी डब्बा है और इसने देखा कि जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था एक मर्द था, वो उसी वक्त गाड़ी से नीचे उतरा। उसे कोई काम था या किसी से मिलने के लिए, बच्चे को नहीं मालूम। इसने अपने साथ वाली कुर्सी पर देखा, अपने साथ वाली सीट पर देखा उसी औरत को जिसने इसको उस वक्त सुबह आप कह सकते हैं वो स्प्रे किया, जिसने इस औरत को देखा भी था। वो औरत उस वक्त मोबाइल फोन पर किसी से गुफ्तगू कर रही थी और बच्चे के मुताबिक इसने उसको ये कहते हुए सुना है कि 500 में से एक बच्चा कम है या 2 बच्चे कम है। इस तरह की गुफ्तगू वो कर रही थी। बच्चे को ये अंदाजा तो हो गया, 13 साल 14 साल का ये बच्चा है, इसको अंदाजा तो हो गया कि इसको अगवा कर लिया गया है। अचानक इसके पैरों पर इसकी नजर पड़ी। इसके पैरों के पास एक लोहे का रॉड शायद शायद कोई पड़ा हुआ था या कोई सरिया पड़ा हुआ था। इसको समझ नहीं आई, इसने वो रॉड उठाया और उस औरत की तरफ मारा और जो उसके सर में लगा, जिससे खून भी निकला उसके सर से। और बच्चे ने ना इधर देखा ना उधर देखा, गाड़ी का दरवाजा खोला और दौड़ लगा दी। इसने नहीं देखा कि वहां पर और भी कोई मौजूद था या नहीं। बच्चा ये कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं भागने लग गया और इसके मुताबिक रोड जो थी वो सुनसान थी। काफी देर तक भागते रहने के बाद इसको एक पेट्रोल पंप नजर आया और उस पेट्रोल पंप पर जब इसने जाकर देखा तो एक शख्स मौजूद था जो शायद किसी गाड़ी में फ्यूल डाल रहा था, मुलाजिम होगा। इसने उसको बताया कि इसके साथ क्या वाकया पेश आया है और किस तरह इसको अगवा कर लिया गया है। सुभान ने बताया। उस मुलाजिम ने, वो कोई भला इंसान था, उसने बच्चे को बैठने को कहा, इसको पानी पिलाया और साथ ही अपना जो पेट्रोल पंप है उसके ओनर को फ़ोन किया और उसे भी वहाँ बुला लिया। जब उसे तमाम सूरत हाल मालूम हुई तो शायद वो खुद वहाँ पहुंचा मौके पर। 3 से 4 मिनट में, 5 मिनट में, वो शायद करीब ही था। जब वो पेट्रोल पंप का ओनर वहां आया, उसने बच्चे को देखा, बच्चे के कपड़ों पर खून भी लगा हुआ था और उसको अंदाजा हो गया कि इस बच्चे के साथ ऐसा कोई वाकया पेश आया है। और उसने बच्चे से पूछा, बच्चा उस वक्त घबराया हुआ था मगर उसको अपने वालिद का फोन नंबर, मोबाइल नंबर याद था। उसने उनको बताया, जो मालिक था पेट्रोल पंप का, उसको कि आप मेरे पापा को फोन कर दें। इसने नंबर दिया, उन्होंने फ़ोन मिलाया और उस वक्त तकरीबन 11:30 बज रहे थे और आपको याद होगा मैंने आपको बताया 7 बजे के करीब, सुबह 7:30 बजे के करीब इस बच्चे को अगवा किया गया। अब जब फ़ोन किया पेट्रोल पंप के ओनर ने इसके वालिद को, जो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और अपने बच्चे की तलाश में थे, क्योंकि तकरीबन उनको भी मालूम था 5-7 मिनट के बाद बच्चा जब घर से निकला है तो 5-7 मिनट में वापस आ जाएगा, शायद मामूल होगा। और उनको जब मालूम हुआ कि बच्चा उधर भी नहीं पहुंचा जहां गया था और बच्चा गायब हो गया, तो उन्होंने गुमशुदगी के ऐलानात करवा दिए। जैसा कि आपको अक्सर मालूम है, छोटे शहरों में मसाजिद में ऐलान होते हैं।
ابتدائی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. انہوں نے 2-3 مساجد میں اعلان کروائے اور اب وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئے تھے کیونکہ وقت کافی زیادہ گزر چکا تھا اور بچے کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا. اب وہ پولیس اسٹیشن کی طرف جا رہے تھے. جو میری بات ہوئی فیملی کے لوگوں سے، وہ بتا رہے تھے کہ جب فون آیا تو والدین اس وقت پولیس اسٹیشن جا رہے تھے رپورٹ کروانے بچے کی گمشدگی کی اور ان کو اطلاع دینے. اور آبویسلی اس وقت اکثر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تو سمجھ نہیں آتی کہ اب کرنا کیا ہے. خیر جب وہ جا رہے تھے ان کو اچانک سے فون آیا اور اس پیٹرول پمپ کے اونر نے بات کروائی بچے کی اپنے والدین سے، تو والدین کو بھی ہوش آیا اور ان کے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پریشانی تھی اس میں کمی ہوئی. اور انہوں نے جب بات کی اپنے بچے سے ان کو تسلی ہوئی. انہوں نے ایڈریس مانگا، بتایا گیا بلکسر کا ایریا ہے، وہ جو آپ کو معلوم ہی ہے بلکسر انٹرچینج ہے ایک موٹر وے کے اوپر، اس کے قریب ہی یہ پیٹرول پمپ تھا. اور وہاں سے پھر تقریباً 25 سے 30 منٹ کی ڈرائیو ہے چکوال شہر سے. والدین گئے اور بچے کو اپنے ساتھ واپس لے آئے. یہ آج کا واقعہ ہے، آج صبح کا واقعہ ہے. اور میں اس وجہ سے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ایک طرح سے یہ میری فیملی میں ہوا ہے اور میرے بھی بچے ہیں. اور مجھے اس سے ایک سبق تو ضرور ملا ہے کہ پاکستان کے اندر میری یا میری فیملی کی یا میرے بچوں کی حفاظت کسی اور نے نہیں کرنی، نہ انتظامیہ نے کرنی ہے، نہ پولیس نے کرنی ہے. اور ریاست پاکستان تو خیر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ خود ہی کرنا ہے. تو میں آپ سب لوگوں سے جو والدین ہیں بالخصوص ان سے یہ کہوں گا کہ اپنے جو بچے ہیں ان کی حفاظت خود کریں. اور آج کے اس دور کے اندر کم از کم ان کو گھر سے اکیلے باہر نہ بھیجیں. بے شک وہ اپنی ہی گلی میں جائیں مگر ان کو اکیلے آپ بھیجنے کا رسک نہ لیں. یہ جس جگہ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ چکوال شہر ہے اور یہ چھوٹا سا شہر ہے اور گلی محلوں میں اکثر لوگ گھوما پھرا کرتے ہیں اور اس طرح کے واقعات تو کم از کم وہاں پر نہیں ہوتے. مگر اب جب ان چھوٹے شہروں میں بھی بچے اپنے گھروں کے قریب بھی محفوظ نہیں ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں ہم یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، لاہور، کراچی، پشاور، ملتان جو بڑے شہر ہیں وہاں پر کس حد تک ولنریبل ہیں ہمارے یہ بچے. تو یہ ویڈیو آج میں بالخصوص اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ جن کا بچہ آج سبحان وسیم وہ تو واپس آ گیا ہے اور اللہ کی خاص کرم نوازی ہوئی ہے ان پر اور ان کے کوئی اچھے کرم ہوں گے جو آج ان کو ان کا بچہ واپس مل گیا. مگر جو آئے تھے لینے کے لیے وہ تو پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے. خیر ہم دعا کرتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات اور کسی کے ساتھ نہ ہو اور ہم سب کو ہی اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہوگا اور اپنے طور پر احتیاط جو ہے وہ کرنا ہوگی. دوسری جانب ایک دوسرا واقعہ ہے، واقعہ نہیں بلکہ یہ تو ایک سیریز آف ایونٹس ہے. بجلی کے بل اس وقت موضوع بحث بنے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں. اور اس ماہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ اس ماہ کیوں موضوع بحث بنے ہیں، کیونکہ بل تو گزشتہ ماہ بھی اسی طرح آئے تھے. شاید گزشتہ ماہ ایک شوق تھا، ایک سرپرائز تھا، لوگ شاید اس پریشانی میں ہوں گے ہم نے زیادہ بجلی استعمال کر لی ہے اس وجہ سے. اور پھر اس دفعہ جب بل آئے تو لوگوں کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو گیا اور اب لوگ جو ہیں وہ خود سوزیاں کرنے پر اتر آئے ہیں. اور ہمارے جو حکمران ہیں جو اقتدار کے ایوانوں کے مزے لوٹنے کے لیے تو یہاں پر آتے ہیں، انہوں نے کبھی اس جانب نظر نہیں دوڑائی کہ عام شہری جو ہے جس کی آمدن 30,000 ہے وہ 35,000 کا بل کہاں سے دے گا. اور میں آج اپنا جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اپنے آفس میں تو ایک ویلاگ کر رہے تھے. ہمارے آفس میں ایک بیٹھک کے نام سے، رپورٹرز بیٹھک کے نام سے ہم ایک پروگرام کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہمارے ایک سینئر دوست ہیں عامر سیال صاحب، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور کوانسیڈنٹلی میرے پاس اس وقت میری جیب میں جو میرے گھر بجلی کے بل آیا ہے وہ موجود تھا جو کہ تقریباً خیر وہ کافی زیادہ تھا. میں نے ان کو وہ دکھایا، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ دیکھ لیں آپ نے جو بجلی استعمال کی ہے وہ اتنی ہے اور جو دیگر حکومتی ٹیکسز ہیں آئی ایس کو چھوڑ دیں، جو حکومت نے اپنے ٹیکسز لیے ہیں وہ آپ کی بجلی کے بل جتنے تو اتنے بن گئے ہیں. تو صرف اگر آپ نے جو بجلی استعمال کی اس کا بل ہوتا تو یہ تقریباً آپ کا آدھا بل ہوتا. مگر یہاں پر آپ سے وہ ٹیکسز لیے جا رہے ہیں جو بنتے بھی نہیں ہیں اور جی ایس ٹی لیا جا رہا ہے آئی ایس کو کے بلوں میں. اور ہم تو جیسے تیسے کر کے پے کر دیں گے مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جیسے تیسے بھی نہیں کر سکتے اور ان کے لیے یہ بڑا ہی سنگین ایک مسئلہ ہے.
اور کل میں ایک شخص کو دیکھ رہا تھا جب میں اپنے گھر آیا، اس وقت فیض آباد کے قریب، فیض آباد سے آگے ایک جگہ پر رش نظر آیا، تو مجھے بعد میں معلوم ہوا جب میں وہاں سے گزر آیا کہ وہ رش اس وجہ سے تھا کہ ایک شخص نے ہاتھ میں بجلی کا بل تھامے پل سے چھلانگ لگا دی زمین پر، سڑک پر، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارچونیٹلی اس شخص کی جان بچ گئی، مگر وہ تیاری تو پوری کر کے آیا تھا کیونکہ اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ یہی صورتحال ہر شہر میں ہے۔ لاہور میں ابھی میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، ایک بزرگ ہیں، ان کی فیملی ہے، ان کی فیملی میں صرف ان کی ایک وائف ہے، اور ان کے گھر پہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر ضروری چیز جو ہوتی ہے وہ نہیں ہے، جس طرح کہ اے سی، غیر ضروری مطلب کوئی لگزوریس چیز نہیں ہے، ایون کہ استری بھی استعمال نہیں ہوتی، اور ان کی شاید جو وائف ہے وہ لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی ہیں، اور یہ کوئی اپنے کندھے پر برتن رکھ کر بیچتے ہیں پلاسٹک کے یا کیا اس طرح کا۔ اور وہ بتا رہے تھے کہ ان کی جو منتھلی انکم ہے دونوں میاں بیوی کی ملا کر وہ 30,000 بھی نہیں بنتی، اور ان کا بل آیا ہے 30,000 یا 32,000۔ تو وہ اب پریشان تھے، اور اتفاق کی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بجلی کے بل ہوتے ہیں یہ جب آ جاتے ہیں تو آپ کو ہر صورت ادا کرنا ہوتے ہیں، کیونکہ ان پر تو کوئی عدالت حکم امتناع یا سٹے آرڈر بھی نہیں دیتی۔ تو اب یہ ایک کڑوی گولی ہے، یہ سب کو کھانی ہے۔ جو ہماری حکومت ہے وہ تو نہیں ہے، آبویسلی جو منتخب حکومتیں ہیں وہ اپنا کام کر کے جا چکی ہیں، انہوں نے جو عوام کا بیڑا غرق کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا، اور اپنے کیسز انہوں نے خیر البتہ میں ان کو کریڈٹ دوں گا کہ نیب سے تمام مقدمات انہوں نے اپنے ختم کروائے، اور جو ان کی اپنی مرضی کی قانون سازیاں تھیں وہ بھی کروائیں۔ بڑا ہی آپ کہہ سکتے ہیں دلجوئی سے انہوں نے 2-4 ماہ جو کام کیا وہ بڑا کیا، اور اپنے جتنے بھی ان کے پرسنل انٹرسٹ تھے وہ انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ ہاں البتہ جو عوام کی بات ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ جو حکومت جا رہی ہوتی ہے اس کا تو مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو آنے والی حکومت کا ہوتا ہے، اور اس وقت نگران سیٹ اپ ہے، اور نگران سیٹ اپ بھی آپ کو معلوم ہے کمال سیٹ اپ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، دعا ہی کر سکتے ہیں اس ملک میں۔ اب سے کچھ دیر قبل ایک خبر آئی ہے صدر مملکت کی، تو مجھے بڑی ہنسی آئی ہے کہ ہم اس بچے کو رو رہے ہیں جس کو اغوا کر لیا گیا، اور پھر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ خدا نے ہی واپس کر دیا، اور ہم انتظامیہ کو رو رہے ہیں، پولیس کو رو رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارے صدر مملکت ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عارف الوی صاحب، انہوں نے کچھ روز قبل اپنے جو سیکرٹری ہیں ایوان صدر کے ان کو فارغ کیا، یعنی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ان کو کہا کہ وہ رپورٹ کریں، اور ان کی طرف سے وہ فارغ ہیں، ان کی خدمات واپس کر دیں۔ اب سے کچھ دیر قبل ہمارے ایک دوست نے خبر دی ہے کہ وہ جو سیکرٹری صاحب ہیں وہ تاحال اپنے عہدے پر برقرار ہیں، اور صدر صاحب نے اب مجبوراً جو ایڈیشنل سیکرٹری ہیں ان کو سیکرٹری کے اختیارات دیے ہوئے ہیں، اور وہ ہی ان کا کام کر رہے ہیں، اور جو سیکرٹری صاحب ہیں ان سے صدر صاحب نہ بات کر رہے ہیں نہ ہی ان کے ذریعے کوئی کام کروا رہے ہیں، بلکہ اپنے لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ میرے ایڈیشنل سیکرٹری کے ذریعے جو بھی سرکاری معاملات ہیں وہ کریں، اور سیکرٹری جو ہے اس کے بارے میں اب صدر صاحب سننا نہیں چاہتے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ صدر مملکت ہے، اور یہ اپنے ایک سیکرٹری کو بھی اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ صدر صاحب شاید کراچی میں ہیں، وہاں سے واپس آ کر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ایک چٹھی لکھیں گے، اور اس میں بتائیں گے کہ میں نے اس کو واپس بھیج دیا، مہربانی کریں اس کو رکھ لیں اور مجھے کوئی نیا سیکرٹری دے دیں۔ خیر، جس ملک میں صدر مملکت اتنا بے اختیار ہو اس میں ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔